अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। लॉन्ग मार्च इस वक्त बज़ाहिर लगता है कि एक बार फिर ताखीर का शिकार हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इतलात ये हैं कि इमरान खान साहब कल बनी गाला तशरीफ लेकर आएंगे। प्रोग्राम के पहले से इस बात करेंगे। इसके बाद सियासत में जो गद्दारी की गूंज है, क्या ये कभी खत्म होगी? हमारा ये ख्वाब कभी पूरा होगा कि पाकिस्तान में एक दूसरे को गद्दार या बागी करार ना दिया जाए? आखिर में नए हल्का बंदियां जो हो रही हैं और इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, बहुत जरूरी है कि आप तमाम लोग अपने वोट रजिस्ट्रेशन चेक करें, क्योंकि शिकायत आ रही हैं कि लोगों की जो वोट रजिस्ट्रेशन है वो इधर उधर हो गई है। सो प्रोग्राम के आखिरी से में हम इसमें भी गुफ्तगू करेंगे। आगाज करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी को जो रिपोर्ट पेश आई, उसके बाद एक नई उखाड़ पिछाड़ हुई है वहां पर जो उनके ओहदे हैं, खासतौर पर पार्टी के इंटरनल, उस हवाले से क्या तब्दीलियां आई हैं। शफकत महमूद साहब जिनकी जो पूरी परफॉर्मेंस से बज़ाहिर खान साहब बिल्कुल खुश नहीं थे, अब उनको जो है खराबी सेहत के बायस वो सदर पीटीआई पंजाब के ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। मेरा ख्याल है उनको एक ग्रेसफुल एग्जिट देने की कोशिश की गई है, बजाय इसके उनको हटा दिया जाता, लेकिन सबको मालूम है कि उनसे कहा गया कि ये ओहदा आप छोड़ दें। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा सदर वस्ती पंजाब मुकर्रर हो चुकी हैं। हमाद अजहर साहब जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब हैं। आमिर कियानी सदर शुमाली पंजाब मुकर्रर हैं। और अब्बास बप्पी सदर जनूबी पंजाब मुकर्रर, क्योंकि खुसरो बख्तियार साहब भी मिसिंग इन एक्शन थे जब ये पूरा लॉन्ग मार्च हो रहा था। बज़ाहिर वो लगता है कि मुल्क से बाहर थे, ना उनकी कोई अपीयरेंस थी। सो ये ओहदा जो है से ले लिया गया है। तहरीक इंसाफ ने आज दीर बाला में एक पावर शो किया, और इससे पहले खान साहब ये बिल्डअप कर रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता इस जो ये दीर में शो होगा, इसमें वो लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई ना कोई लाए अमल के बारे में बताएंगे। सो क्या आज चूंकि तारीख नहीं दी या इस हवाले से कुछ जिक्र नहीं किया, इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग मार्च फिलहाल ताखीर का शिकार है। बात करेंगे। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, साबिक वजीर इत्तलात व नशरियात। बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो कुछ सवालात जो कुछ जराए से खबरें चल रही हैं चैनल्स पे, इस पर मैं आपकी तरदीक या तस्दीक चाहूंगी। क्या खान साहब कल इस्लामाबाद आ रहे हैं? बिलाखिर क्या वो बनी गाला पे पहुंचेंगे? केपी वो छोड़ रहे हैं? फवाद साहब की अगर आवाज हमें ना, मेरा ख्याल है मोस्ट म्यूट पे है, इसको फिक्स कर लें। जी 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 सॉरी जी फवाद खान साहब आ रहे हैं कल? हाँ आ रहे हैं जी, बिल्कुल कल जो है वो आ जाएंगे, और कोर कमेटी की मीटिंग भी इधर बनीगाला में इस्लामाबाद में ही तलब की गई है। ठीक है। आपसे कुछ देर पहले 8 बजे राना सनाउल्लाह साहब इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि वो खैबर पख्तूनख्वा से कैसे निकलेंगे। सो बहरहाल हुकूमत ने एटलीस्ट राना सनाउल्लाह साहब की लेवल तक कहा है कि केपी से उनको नहीं आने दिया जाएगा। तो फिर तो ये सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि अगर मुल्क का वजीर दाखिला धमकियां दे रहा है और ये कह रहा है कि मैं आने नहीं दूंगा, और हम देखेंगे कि एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रैवल कैसे हो सकता है, तो इन धमकियों का नोटिस ज़ाहिर है हुकूमत को नहीं लेगी। अगर आपने इस मुल्क में इस तरह से ही करना है कि बदमाशी से मामला चलाने हैं और आपने बुनियादी तौर के ऊपर मुल्क को एक समझें कि बना देना है कि एक बदमाशों का अखाड़ा बना देना है, तो फिर तो मुल्क में जाहिर है कि हालात बेहतर नहीं होंगे। दिस इज अप टू सुप्रीम कोर्ट नाउ, जिन्होंने पहले ही ऑर्डर जारी किया कि एक जो उन्होंने उसमें ले डाउन किया है कि क्या क्या हो सकता है, उसको भी हुकूमत ने नहीं माना। और जिस तरह से आंसू गैस शेलिंग्स हुई, जिस तरह लोगों को उठाया गया, अभी तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज को भी देखेगी। और अब अगर आज उन्होंने ये बात गुफ्तगू की है तो ये भी सुप्रीम कोर्ट को नोटिस में आनी चाहिए। जो ये लॉन्ग मार्च के हवाले से खान साहब बिल्डअप कर रहे थे कि आज के होने वाले जलसे में एटलीस्ट कोई इस हवाले से बात करेंगे, कोई सब्सटैंशियल प्लान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से नहीं दिया है। तो क्या हम ये समझें कि इस वक्त लॉन्ग मार्च एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी है? देखिए मारिया, इसमें ना जो लॉन्ग मार्च के ऊपर प्रॉब्लमैटिक एरियाज है, इशू ये है कि अगर हम एक पूरा ये करें कि आप समझें कि हम मायूसी हो जाएं हर चीज से और एक लोगों को लेके इस्लामाबाद पे आ जाएं, उसके नतीजे में जो हमने तजुर्बा है, हमारी पीटीआई हम कोई शिद्दत पसंद मजहबी जमातों की तरह नहीं है, ना ही हमारा जेयूआई की तरह को मिलिटेंट विंग है। हमारे जो ज्यादातर एहतजाज में औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं, और हमारी मिडिल क्लास की पार्टी है।
اب یا تو دیکھیے ہم اپنی نوعیت چینج کریں، اپنے ملیٹنٹ ونگز کریٹ کریں، اور ہم جو ہے وہ اسلحے لے کے چڑھ دوڑیں. ہم چاہتے ہیں یہ نہیں ہے، کیونکہ ہم واحد پاکستان کی مڈل کلاس کی پارٹی ہیں، واحد پاکستان کی وفاقی پارٹی ہیں. اگر آپ ریاست کے کچھ جو لوگ ہیں جو ذمہ داران اگر سب سے بڑی وفاقی جماعت کو دھکیل دے دیوار کی طرف اور یہ سمجھیں کہ نہیں یہ ایسے ہی آپ قبضہ کر سکتے ہیں. کل ایپسوس کے اوپر آپ نے پورا ایک سیگمنٹ کیا ان کے سروے کے اوپر، اور یہ سروے ہوا ہے یہ تیل کی قیمتیں بڑھانے سے پہلے. بالکل، جو پہلی دفعہ 30 روپے بڑھائی ہے اس سے بھی پہلے یہ سروے کیا ہے. اور 2/3 لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ فوری الیکشن ہونے چاہیے. اب اس کے بعد یہ جو معاملہ ہوا ہے، اس کے بعد مزید لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ ہونا چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے. جو مہذب ریاستیں ہیں وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس نہج پہ نہیں پہنچاتی کہ لوگ اتنے تنگ آ جائیں کہ کشت و خونی شروع ہو جائے، گلی گلی میں لڑائیاں شروع ہو جائیں. مہذب ریاستیں اور جہاں پہ کوئی مہذب لوگ ڈیسیجن میکنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں کہ نہیں اس نہج پہ آنے سے پہلے ہمیں یہ فیصلے کرنے ہیں. تو اب ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ایک پوری جو ہے وہ ایسی جدوجہد کرنی ہے جس میں جانے جائیں یا جس میں جو ہے امن امان کا مسئلہ پیدا ہو، اور یا پھر ہم اس کو ایک اور موقع دیں. ہم اس کو بار بار اس کو موقع دے رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ لانگ مارچ کا جو ڈیلیز ہو رہے ہیں یا چیزیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اس کے پیچھے پوری اسٹریٹجی ہے. فواد صاحب، یہ کیا آپ کو اس اگری کریں گے کہ یہ جو لانگ مارچ یا اسلام آباد میں آنا تو ترک کا پتہ ہوتا ہے، وہ ذرا جلدی کھیل دیا پاکستان تحریک انصاف نے، باقی تمام جو آپشن سے ان کو ایگزاسٹ نہیں کیا؟ کیا یہ مس کیلکولیشن تھی اسٹریٹجی کی کہ سب سے جو آخری حربہ ہونا چاہیے وہ پہلے استعمال کر لیا؟ نہیں، میرا خیال ہے کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. اور جو گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ یہ جو آخری راؤنڈ ہوا اس میں شامل نہیں تھا، لیکن جو تاثر مجھے ملا بعد میں وہ یہی تھا کہ معاملات کافی حد تک طے پا رہے تھے یا پا چکے تھے، اور معاملات جو ہے وہ الیکشنز کی طرف ہی جو ہے وہ جا رہے تھے. دیکھیے اس وقت جو معاملہ ہے پاکستان کا، جیسے سری لنکا کا جو بحران تھا وہ معاشی بحران تھا. پاکستان میں جو معاشی بحران ہے یہ سیاسی بحران کی وجہ سے ہے. سو اگر تو کوئی عقل مندی والی بات ہو تو اس میں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ آپ نے سیاسی بحران کا حل کرنا ہے. الٹیمیٹلی آپ دیکھیں، اگر اس وقت آپ پیورلی دیکھیں ناٹ پی ٹی آئی کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ فوری الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اگر آپ تجزیہ کرنے بیٹھے ہیں تو پی ٹی آئی کو کیا نقصان ہے اس وقت جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. 4 مہینے یہ اور حکومت کر لیں اور ان کا تو لوگ جو ان کے کپڑے پھاڑیں گے. پیپلز پارٹی صرف انجوائے کر رہی ہے معاملات کو، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں ان کا جو نون لیگ کا بھی اور کسی حد تک میں سمجھتا ہوں MKM کا بھی جو اربن پالیٹکس کرتے ہیں اور جن کا ایک معاملہ ہے ان کا تو حشر نشر ہو گیا. تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ لیکن پھر فواد صاحب ابھی بھی آپ خان صاحب الیکشن مانگ رہے ہیں. آج کے بھی جو خطاب تھا اس میں الیکشن کی بات کی. اب اس وقت چیس بورڈ پہ اگر ہم آ جائیں تو وفاق کے اندر آپ کے استعفے بیچ وائز منظور کرنے کی بات کر رہی ہے اس وقت حکومت. پنجاب کے اندر جیسی تیسی بھی حکومت ہے اس وقت. حمزہ شہباز صاحب CM ہے، چاہے وہ آپ سمجھے کہ الیکشن کمیشن کی اس کی وجہ سے، بائسنس کی وجہ سے، لیکن ہارڈ کور فیکٹس ہیں کہ وہاں پہ بھی حکومت ہے. لانگ مارچ آپ لوگ کر نہیں رہے ہیں تو پھر آپ کی پوری اسٹریٹجی کا دار و مدار کیا پھر نیوٹرلز پہ ہے کہ بھئی نیوٹرلز اپنا مائنڈ چینج کریں گے تو کچھ ہوگا؟ کیونکہ سیاسی جماعتیں تو فی الحال جو کھڑی ہیں وہ بہت کلیئر پوزیشن ہے. دیکھو، اگر تو ایک آئیڈیل سچویشن ہو تو اس میں تو سیاسی جماعتوں کو آپس میں گفتگو کرنی چاہیے اور کسی سلوشن کے اوپر پہنچنا چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان میں دنیا میں تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آخر وقت تک انگیج رکھتے ہیں، کرواتے ہیں. کراس پارٹی ان کے اپنے گروپس بھی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا ہے نہیں ہے اور تلخیاں جو ہیں وہ بڑی زیادہ ہیں. سپریم کورٹ بار کو یا یہ جو پاکستان بار کونسل جیسے ادارے تھے، آئی وش کہ اگر یہ پارٹیزن نہ ہوتے، لیکن ان کی لیڈرشپ تو خود ہی ساری پارٹیزن ہو گئی تو وہ بھی اپنی صلاحیت کھو بیٹھے. اگر وہ پارٹیزن نہ ہوتے تو وہ حکومت میں اور ایک بات چیت کروا سکتے تھے. اب مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ یا تو پولیٹیکل پارٹیز ڈائریکٹلی انگیج کریں جو اس وقت ہو نہیں رہا،
اور جب وہ نہیں کر رہے تو پھر ظاہر ہے کہ اور کون کرے گا. ہاں. پاکستان کی تاریخ میں تو فوج نہیں کرایا ہے یہ سارے کام ہمیشہ. تو جو نیوٹرلز ہیں ان سے خان صاحب اس وقت جلسوں میں ہی مخاطب ہیں یا ویسے بھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے پس پردہ؟ دیکھیں جو اس وقت جو سچویشن ہے مجھے پتا نہیں ہے کیونکہ I'm not privy to لیٹسٹ جو بھی چیزیں ہیں کیا اس میں ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن اگر نہیں بھی ہو رہی تو ہونی تو فوراً چاہیے. اچھا، ایک ملک کی سیاسی ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، یہ کل شاہد خاقان عباسی صاحب نے بات کی، خواجہ آصف صاحب نے بات کی، میں آپ کو سنوا دوں پھر تحریک انصاف کا اس پہ رد عمل لیں گے. آج ملک کو ایک نئے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. پرنسپل یہ ہے کہ اکنامک پالیسیز کیا ہوں گی، آپ پارلیمنٹ کو کیسے چلائیں گے، قانون سازی کیسے کریں گے، ایک وے فارورڈ بنائیں کہ سیاسی نظام کیسے چلے گا. پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے، فوج بھی بیٹھے انہوں بیٹھے یار آج ملک کے یہ حالات ہیں، اس کے حل کے لیے بات چیت ہو، ایک ڈائیلاگ ہو، عوام کے سامنے ہو. ڈائیلاگ جو ہے کبھی سسپینڈ نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکل ڈائیلاگ بٹوین دا پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو اس وقت مسائل درپیش ہیں اس میں تمام اداروں کا جو ہے ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. جی، ایک میسو ڈائیلاگ، نیا سیاسی ڈائیلاگ. جی فواد صاحب، اس کی گنجائش ہے اس وقت؟ تو کیا اور جماعتیں اس پہ تیار ہیں؟ نہیں دیکھیے، ڈائیلاگ تو آئی ایگری ہونا چاہیے 100%، اور فوج کو تو خود اس ڈائیلاگ میں آنا چاہیے. بیکاز دیکھیں فوج نے بھی اپنا ڈٹرمن کرنا ہے کہ ان کا پاکستان میں یہ جو میڈیا کا اتنا زیادہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ جو انفارمیشن تھی وہ بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں اس پہ بڑی ان کا ایک مونوپلی تھی. میڈیا کے اس انقلاب کے بعد انفارمیشن ایکچولی انٹیلیجنس ایجنسیز سے زیادہ جو ہے وہ عام لوگوں کے پاس ہوتی ہے. اتنا زیادہ ایکسپوجر کے ساتھ اور جو نئی ریالٹیز ہیں ان کے ساتھ فوج نے دیکھنا ہے کہ ان کا رول کیا ہونا ہے سیاست میں. کیونکہ سیاست میں وہ رول رکھیں گے تو پھر تنقید کے لیے بھی تیار رکھنا ہونا ہوگا، اور ان کو اگر محدود ہوں گے تو تنقید کم ہوگی، زیادہ ہوں گے تنقید زیادہ ہوگی. اس کے ایک تو انہوں نے اپنا رول دیکھنا ہے. دوسرا دیکھیے پاکستان میں جو فنڈامنٹل ریفارمز ہیں اکانومی کے اوپر تو چارٹر آف کو تو میں سمجھتا ہوں کہ بیوقوفانہ بات ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. جو پیپلز پارٹی کی وہ اینٹی نیشنلائزیشن ہے، پی ٹی آئی جو ہے ہمارا نیشنلائزیشن کے حوالے سے مختلف ایک ہے، اور پی ایم ایل این جو ہے وہ کارپوریٹ گروپس کے ساتھ ہے. سو یہ اکانومی کے اوپر دیکھیں ہر پارٹی اب یہ قیمتیں اتنی بڑھا رہے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم کیوں ان کو کہیں. لیکن فواد صاحب، دنیا بھر میں کچھ کور بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں جس پہ اگریمنٹ ہوتا ہے اور وہ پالیسیز کا تسلسل ہوتا ہے، چاہے وہ ایک پارٹی ہو یا اگلی پارٹی آئے. کچھ چیزوں کے اوپر وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا اتفاق ہونا چاہیے کہ اس پالیسی کا تسلسل ہوگا، اور قومیں وہ مل بیٹھ کر کرتی ہیں وہ رولز طے. نہیں، کوئی خاص نہیں. اکانومی کے اوپر کبھی آپ کو کوئی بڑا کنسنسس نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ امریکہ میں یہ آپ کو کہیں گے جو ایک نیشنلائزیشن ہے، اینٹی نیشنلائزیشن یا اس طرح کا جو ملتا ہے. پاکستان میں یہ کنسنسس نہیں ہو سکتا. سو یہ اکانومی کے اوپر میرا خیال ہے یہ جو بات لوگ کر رہے ہیں وہ یا جب ڈیٹیل میں تھوڑا سا بھی آپ جائیں گے تو یو ول ریئلائز کہ اکانومی کے اوپر ہی تو ساری پالیٹکس ہوتی ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کے بڑے میجر ڈفرینسز ہیں. اور اکانومی اس پہ نہیں چارٹر ہوتا. آپ چارٹر جو کرتے ہیں ایک بڑے اس کے اوپر پرنسپلز کے اوپر جو پولیٹیکل پرنسپلز ہوتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ اپنا ہمارا جو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہمارا جو فار ایگزامپل احتساب کا نظام ہے وہ کیا ہوگا، اس کو ہم کیسے جو ہے وہ آگے کریں گے. جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس، ججز کی اپوائنٹمنٹس کا جو سٹینڈرڈز ہیں وہ اس قدر خراب ہیں، ان کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سو موٹو پاورز کی کیا اختیار ہوگا، جوڈیشری کتنا انٹرفیئر کر سکے گی سیاست میں، کتنا نہیں کر سکے گی. بڑے پرنسپلز کے اوپر بات چیت کی تو ضرورت ہے، لیکن باقی تو ہر پارٹی کی ایک اپنی سیاست. اچھا، گزشتہ ہفتے یہ گفتگو اس طرح کی کر رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب، بغاوت کے مقدمے کی بات کی جائے یا جو غداری کے جو سرٹیفکیٹس اور جو لیبلز ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوتی تھی، تو پھر یہ پوچھا گیا ذمہ دار سینئر لیڈرشپ سے پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی. شاہد خاقان صاحب نے اور قائرہ صاحب نے دونوں نے کہا کہ ہم کسی کو غدار نہیں سمجھتے، نہ ہی کہنا چاہتے. ذرا کیا کہا سنیے. میں نے غداری کے مقدمے کا کوئی نہیں سنا، حالانکہ آئین توڑنے کی بات بڑی واضح ہے عمران خان صاحب کی. ہم ان کھیلوں میں نہیں پڑنا چاہتے. ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ عمران غدار ہے. ہم کسی سیاسی رہنما کو غدار نہیں کہتے. اس کے اقدامات سے، اس کے کہے ہوئے الفاظ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کی تصحیح کی بات کرتے ہیں. ہم غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والوں میں سے نہیں.
بہت اچھا میچور رسپانس ہے کہ جی سیاستدانوں کو ایک دوسرے کو غدار نہیں کہنا چاہیے اور غداری کے سرٹیفکیٹس نہیں دینے چاہیے. سو پھر یہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. آج بھی جلسے کے اندر خان صاحب نے جو بات کی وہ آپ کو سناتے ہیں, پھر فواد صاحب ذرا اس پہ بات کریں گے کہ پھر اس پہ پک اینڈ چوز تو نہیں ہونا چاہیے نا. کیا کہا خان صاحب نے, ذرا سنیے. الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے یہ پورے تیاری کر رہے ہیں اگر الیکشن دھاندلی سے جیتنے کے لیے, کیونکہ عوام کے اندر تو جب یہ نکلتے ہیں تو دو ہی نعرے ہوتے ہیں, چور اور دوسرا نعرہ چور اور غدار. فواد صاحب اب دیکھیں خان صاحب بھی تو غدار کہہ رہے ہیں نا, جو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اگر اس ٹرینڈ کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تو پھر سب کو اس لفظ سے پرہیز کرنا چاہیے نا. دیکھیے خان صاحب تو ایک کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, اور جو ایک جو فورن کانسپریسی جس کے تحت آئی بات, مسئلہ ہمارے یہاں دیکھیں نا, الٹیمیٹلی یہ چیز سیٹل ہونی چاہیے تھی. سیٹل کیوں نہیں ہوئی؟ سپریم کورٹ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان لیٹر لکھ رہا ہے سپریم کورٹ کو کہ آپ اس کی تحقیقات کرائیں. کیوں سپریم کورٹ نے تحقیقات ابھی تک نہیں کرائی؟ ایک سیریس ایک ملک کا وزیر اعظم, ملک کا صدر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آپ نے فار رجیم چینج کی ہے باہر کے ملک کے کہنے کے اوپر. اس کی یہ اتنا الزام بھی نہیں ہے کہ اس کی تحقیقات ہوں. ہاں تو فواد صاحب کیا اس کا مقصد ہے کہ جو باقی جماعتیں ہیں جن کا مینڈیٹ ہے, جن کو ووٹ ملتا ہے, ان کو آپ ایک ہی برش سے پینٹ کرتے ہوئے آپ کہیں جی جلسوں کے اندر کہ یہ غدار ہیں, تو یہ ڈز ناٹ ساؤنڈ رائٹ. نو آئی ٹوٹلی ایگری ود یو ایکچولی, اور کوئی غداری کا الزام سب پہ ہے بھی نہیں, لیکن جو لوگ اس سائفر کو جانتے تھے اور جن کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں, آپ اس کی تحقیقات کروائیں. جب آپ تحقیقات نہیں کروائیں گے تو پھر جلسوں میں تو بات ہوگی نا. سپریم کورٹ کا یہ فرض نہیں ہے کہ جب پریزیڈنٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہا ہے, اسپیکر آف نیشنل اسمبلی کہہ رہا ہے, چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کرنے والی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری نہیں کر رہے. سو جب آپ کے اوپر اتنا یہ سنگین الزام لگے گا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور دوسری صورت میں آپ کو یہ عوام کے سامنے رکھنا چاہیے بات کہ یہ نہیں ہوا. لیکن پھر بھی فواد صاحب آئی تھنک پھر بھی الفاظ کے چناؤ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سیاستدان ایک دوسرے کے لیے یہ غدار کا لفظ خاص طور پہ بالکل استعمال نہ کرے, بلکہ ہمارے نیشنل ڈسکورس سے اس کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے, کیونکہ 70 سال میں کس پہ یہ غداری کا جو الزام ہے نہیں لگا, اتنی معتبر شخصیات کے اوپر بھی. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. حلقہ بندیاں اور ووٹر کنفیوژن, یہ دو مختلف ٹاپکس ہیں, لیکن اگلے آنے والے الیکشنز میں یہ پریشان کر رہے ہیں جو بہت سارے لوگ جن کا ووٹ ایک جگہ رجسٹر ہوا تھا, وہ چیک کریں تو وہاں سے کہیں اور شفٹ کر دیا گیا ہے. اس کے پیچھے کیا سائنس ہے, اور 30 جون سے پہلے کیوں ضروری ہے کہ آپ اپنا ووٹر اندراج جو اس کو چیک کر لیں. بریک کے بعد پہ بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور الیکشن کمیشن جو نئے انتخابات کے حوالے سے اس وقت تیاریاں ہو رہی ہیں, اس میں 2 اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اس پروگرام کے حصے میں وہ بات کریں گے, اور وہ امپیکٹ کیسے کریں گی اس پورے الیکٹورل پروسیس کو, اور خاص طور پہ اگر آپ بطور ووٹر آپ کا ووٹ آپ کو نہیں مل رہا, رجسٹر ادھر سے ادھر ہو گیا ہے, تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے اور اس کو 30 جون سے پہلے ٹھیک کیسے کرایا جائے. پروگرام کے حصے میں بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے جو نئی حلقہ بندیاں ہے اس حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے. اس اعلامیے کے مطابق ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات متعلقہ حلقے کا ووٹر کر سکتا ہے, جو کہ عموماً انتخابات لڑنے والے امیدوار کی جانب سے ہی کیے جاتے ہیں. اعتراضات سیکرٹری الیکشن کمیشن کے نام جو 30 جون تک جمع کرائے جا سکتے ہیں. الیکشن کمیشن 1 سے 30 جولائی تک اعتراضات پر فیصلے کرے گا. بہرحال ابھی تک اس پہ اعتراضات بھی سامنے آ گئے ہیں, اور اعتراض سامنے آیا ہے تحریک انصاف, متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی. وہ کہتے ہیں کہ جی نئی حلقہ بندیاں نئے سینسس سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے, یعنی کہ نئی مردم شماری سے. اعتراضات کی وجہ نئی مردم شماری کے بجائے 2017 کی مردم شماری کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیاں ہیں. سو پاکستان تحریک انصاف سے شاہ محمود قریشی صاحب نے باقاعدہ اس حوالے سے گفتگو بھی کی کہ جو نئی حلقہ بندیوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو اعتراضات ہیں. جو ڈیلیمیٹیشن ہمارے سامنے آئی ہے اور جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ڈالی گئی ہے, اس میں تمام حلقوں کو از سر نو مرتب کیا گیا ہے. حلقوں کی نوعیت ہی بدل گئی ہے. جو میرا حلقہ تھا ملتان میں NA 156, وہ تقریباً 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, اور ایسی شکایات تمام پاکستان سے
جو ممبران ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. اس قسم کی جو ڈیلیمیٹیشن کی گئی ہے اس کا کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں ٹھہرتا. یہ ڈیلیمیٹیشن خاص نتیجہ حاصل کرنے کے لیے لی گئی ہے. صوبائی انتخابات کے انعقاد سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف نے ان کے ریزلٹس کے حوالے سے اہم سوال اٹھا دیے ہیں. ابھی جو نئی حلقہ بندیاں ہیں اس میں فرق کیا ہے آئیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. ہم نے آسان زبان میں آپ کی سمجھ کے لیے اس ڈیٹا کو ری ارینج کیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ابتدائی حلقہ بندیاں جو جاری کی گئی ہیں اس کے مطابق جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ 342 سے کم ہو کر 336 ہو گئی ہیں. یعنی کہ جو جنرل نشستیں ہیں وہ 266 ہیں, خواتین کی نشستیں 60 ہیں, اقلیتوں کی نشستیں 10 ہیں. نئی حلقہ بندیوں میں فاٹا کے قومی اسمبلی کے 12 حلقے ختم کر کے ان پر 6 حلقے بنائے گئے ہیں جو خیبر پختونخوا میں شامل کر دیے گئے ہیں. اس وقت جو آپ تقسیم دیکھ رہے ہیں وہ جو 266 جنرل نشستیں ہیں اس میں 141 پنجاب کی, 61 سندھ کی, خیبر پختونخوا میں 45, بلوچستان میں 16 اور اسلام آباد کی یہ 3 نشستیں ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا جو سوال اٹھایا ہے یہاں پر ووٹر کے جو حلقے تبدیل ہوئے ہیں اس حوالے سے پی ٹی آئی وغیرہ کا ہے. ایک اور جو مسئلہ ہے جو اب ایک عام ووٹر اس کی شکایت کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو انتخابی فہرستیں ہیں اس میں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ان کے جو ووٹ رجسٹرڈ تھے وہ وہاں سے ہٹا کر اور جگہ پر شفٹ کر دیے گئے ہیں. اس سے قبل 20 مئی کو الیکشن کمیشن نے جب انتخابی فہرستوں کے حوالے سے ملک بھر میں کل 20,000 سے زائد ڈسپلے سینٹر قائم کیے تھے تو 19 جون تک کہا تھا کہ ووٹرز اپنے اور اپنے خاندان کے نام انتخابی فہرستوں میں اندراج کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں. ابھی بہت ساری شکایات بظاہر ایسے دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ کچھ ووٹرز کا ووٹ ان کے پولنگ سٹیشن کی بجائے کسی دوسرے علاقے میں منتقل کر دیا گیا ہے, جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ ان کا نام تو دوسرے حلقے یا شہر میں منتقل کر دیا گیا. تو لوگوں کو اپنا رجسٹرڈ ووٹ ڈھونڈنے کی بھی اس وقت شکایات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. احمد بلال محبوب صاحب سربراہ پلڈیٹ ہمارے ساتھ ہیں, قمر دلشاد صاحب سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن پاکستان ہمارے ساتھ ہیں. قمر دلشاد صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ جو اعتراض اٹھائے ہیں پی ٹی آئی نے, ایم کیو ایم نے, جماعت اسلامی نے کہ بھی جو نئی حلقہ بندیاں کی ہیں یہ سینسس کرائے بغیر کرا دی گئی ہیں اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جب آگے الیکشن کا پروسیس ہوگا, جب اس کے نتائج سامنے آئیں گے تو پھر اس پہ اعتراضات آئیں گے جو ابھی سے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کنٹروورشل ہو جائے گا معاملہ. یہ بات آپ نے جو انٹروڈکشن ریمارکس میں باتیں بتائی ہیں وہ کسی حد تک درست نظر آ رہی ہیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ انتخابی فرشتے جو اپڈیٹ ہو رہی ہیں اس پر ووٹرز کو کافی شکایات بھی ہیں, اعتراضات بھی ہیں اور یہ بات درست فرمایا آپ نے. لیکن اس پر بہرحال الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے ان کے اعتراضات دور کرنے کے لیے انہوں نے کمیٹی مقرر کر دی ہیں اور مانیٹرنگ ٹیمیں مقرر کر دی ہیں کہ جتنے بھی اعتراضات ہیں یہ دور کر دیں. اس کے اعتراضات کے میں سب سے بڑی جو خرابی ہے, خامی جو ہے وہ نادرا کے ساتھ الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ جو نادرا میں جو اپنا ووٹ درج کراتا ہے تو وہاں اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا یہ جب اپنا وہ نادرا جو ہے اپنا شناختی کارڈ بناتا ہے تو وہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ کا ووٹ کہاں درج کیا جائے, پرماننٹ ایڈریس پر یا مستقل یا عارضی پتے پر. تو وہاں وہ تھوڑا سا اپنا کہیں عارضی لکھ دیتے ہیں کہ مستقل لکھ دیتے ہیں. جب اس کے مستقل ہونے پر وہ ووٹ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ایک بڑا ایک معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ووٹر حضرات کو اس کی آگاہی حاصل نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ شکایتیں ہو جائیں گی. باقی آپ کا رہ گیا ڈیلیمیٹیشن کے بارے میں. مجھے شاہ محمود بھائی صاحب کی بات سن کے بڑے حیرانگی ہوئی کہ وہ اعتراضات کر رہے ہیں ڈیلیمیٹیشن پر. آپ بار بار کہتے ہیں جی آپ الیکشن کمیشن کو حکومت پاکستان کو کہتے ہیں جی آپ الیکشن کی ڈیٹ مقرر کریں. جب آپ کی بنیادی چیزیں ابھی تیار نہیں ہوئی ہے, ڈیلیمیٹیشن نہیں ہو رہی ہے, الیکٹرول کی اپڈیشن نہیں ہو رہی ہے, تو آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بار بار کی الیکشن کی ڈیٹ مقرر کریں. اب ایک بڑی اہم بات جو میں آپ کی وساطت سے کرنا چاہتا ہوں, جو بہت سے ہمارے دوستوں کو, سیاسی جماعتوں کو, اسٹیک ہولڈر کو پتہ نہیں ہے. اب جو الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں کرائی ہیں یہ پرانی سینسس جو ہوا تھا 2017 میں اس کی بنیاد پر جو 18 جون کو 2018 کو جو حلقہ بندیاں ہو گئی تھی جس کی بنیاد پر آپ کی 2018 کے انتخابات ہوئے. اب الیکشن پاکستان نے جب حالات کو دیکھا کہ کیا معاملہ طے ہو رہا ہے تو انہوں نے وہ پرانی مردم شماری کی بیس پر اپنی حلقہ بندیوں کرا کے تیاری مکمل کر لی کہ اگر اچانک الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے تو پھر ہم پرانی حلقہ بندیاں پرانی سینسس پر پرانی مردم شماری کروا دیتے ہیں. لیکن یہ شامل پیسہ کا نہیں پتا, ہم بتا دیتے ہیں
سب سے بڑی اہم بات یہ ہے جو MQM جو مطالبہ کر رہی ہے وہ درست کر رہی ہے، وہ اس لیے کہ ایک مشترکہ مفادات کونسل میں جس کے چیئرمین محترم نواز شریف صاحب محترم جو ہیں ہمارے عمران خان صاحب تھے، تو عمران خان صاحب اس مشترکہ مفادات کونسل کے چیئرمین اور اسد عمر جو ہیں اس کے ممبر وائس چیئرمین، وہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی جب تک ڈیجیٹل سینسز نہیں ہو جاتا، یعنی ڈیجیٹل مردم شماری نہیں ہو جاتی، اس وقت تک الیکشن نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اس ڈیجیٹل سینسز کی جو رپورٹ آنی ہے جو شروع کریں گے اکتوبر میں، اور 31 دسمبر کو ڈیجیٹل سینسز رپورٹ مکمل ہو جائے گی، تو اس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی حلقہ بندیاں کروائے گا۔ ٹھیک ہے، سو کور صاحب یہ بات درست ہے اپنے یہ بہرحال ٹھیک ہے۔ احمد بلال محبوب صاحب، اب اس میں جو 3 جماعتیں خاص طور پہ کراچی میں ہمیشہ سے MQM کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ سینسس ہو تو پہ ڈی لمیٹیشن ہو، بہرحال جو بھی اس وقت ان کا بیان ہے، PTI کا بیان ہے، جماعت اسلامی کا بیان ہے، ان کے تحفظات ہیں اور یہ پھر دور ہونے چاہیے، لیکن ان کیس ہم سمجھے کہ PTI نہیں کرتی مطالبہ، پھر بھی اگر یہ نیا PDM اتحاد کہتا کہ جی ہم الیکشن میں جا رہے ہیں تو الیکشن تو ہونے ہیں، اس کی تیاری بھی ہونی ہے اور اس کو کنٹروورشل نہ بننے دیا جائے، یہ ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن کی ہے، تو خالی PTI کا یہ مطالبہ نہیں ہے، باقی بھی آلموسٹ یہ ہنٹس دیتے کہ ہم جانے والے ہیں الیکشن میں۔ بالکل درست ہے، الیکشن میں پاکستان نے 2 راستے اختیار کر لیے اپنے سیف سائڈ کرنے کے لیے۔ پہلی انہوں نے پرانی مردم شماری کے بیس پر اپنی ڈیلیمیٹیشن مکمل کر رہی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ 30 جون تک جمع کرائیں اعتراضات، اور اس کے بعد 15 اگست کو یہ مکمل فائنل ہو جائے گی۔ جی یہ ذرا احمد بلال محبوب صاحب سے میں اس کا جواب لینا چاہوں۔ جی احمد صاحب۔ جی دیکھیں، یہ جو اعتراضات ہیں ڈیلیمیٹیشن پہ وہ دور کرنے کے لیے تو ابھی وقت ہے نا، یہ اس کا پورا پروسیس ہے، 1 مہینہ ہے وہ اعتراضات کریں، اور اس کے بعد 1 مہینہ ہے جس میں وہ اعتراضات کا حل نکالا جائے گا، اور پھر جیسے قمر صاحب نے فرمایا کہ جولائی کے اینڈ تک اس کی فائنل رپورٹ آ جائے گی، اگست میں یہ اناؤنس ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر جب بھی چاہیں گے الیکشن ہو سکیں گے۔ اس میں کوئی، لیکن یہ درست نہیں ہے کہنا کہ یہ نئی سینسس ہوگی تو ہی حلقہ بندیاں ہوں گی، اس لیے کہ یہ وہ حلقہ بندیاں ہیں جو پچھلی سینسس کے بعد ڈیو تھی، لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ سینسس تو ہو گئی تھی 2017 میں، لیکن اس کا فائنل جو ریزلٹ تھا وہ جب تک کونسل آف کامن انٹرسٹ اپروو نہ کرتی تب تک حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے جو سینسس ہے یہ اس کے ریزلٹ کو اپروو کیا ہے 2021 میں، غالباً اپریل 2021 میں، جب وہ اپروو ہوا تو اس کے بعد پھر یہ نوبت آئی کہ حلقہ بندیاں کی جائیں، تو حلقہ بندیاں تو ڈیو تھی، اب جب نئی سینسس ہوگی تو پھر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، لیکن فی الحال حلقہ بندیاں تو ٹھیک ہوئی ہیں، یعنی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے تھی، لیکن جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس پہ اعتراضات جو ہیں وہ دور کرنے کے لیے ابھی موقع ہے 2 مہینے کا۔ ہاں، ایک اور جو دوسرا جو ووٹرز کا اعتراض ہے احمد صاحب کے بھی، ان کے جو ووٹ ہیں وہ ادھر ادھر کر دیے گئے ہیں، یہ بھی لوگوں نے کہا ہے کہ جی ایک ہی شہر میں جہاں ان کا ووٹ پہلے وہ کاسٹ کرتے تھے وہ پورے خاندان کے ووٹ ادھر ادھر بکھر گئے ہیں، انہوں نے جو چیک کیا ہے، یہ کیا یہ جان بوجھ کے تو نہیں ہے نا، یہ کیا کوئی اور وجہ، کوئی انوملی ہے، کوئی الگوریدم کا مسئلہ ہے، یا یہ بھی فکس ہو سکتا ہے، یہ ٹائم ہے اس کے لیے؟ جو بالکل فکس ہو سکتا ہے اور یہ ہو جائے گا، اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ شکایات چونکہ بہت زیادہ آ رہی ہیں تو اس کے لیے ایکسٹرا آرڈینری کو انتظامات کرے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اصولاً تو جس طرح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 2021 میں ایک بار ووٹرز کی ویریفیکیشن ہوئی تھی، فزیکل ویریفیکیشن، کہ وہ گھر گھر جا کے ہر ووٹر کو ویریفائی کریں۔ جب یہ ہو گیا اور کچھ لوگ ویریفائی نہیں ہو سکے تو مارچ میں 2022 میں جو باقی بچ گئے تھے لوگ ویریفائی نہیں ہو سکے تھے تو ان کو ویریفائی کرنے کے لیے پھر گھروں کو بھیجا گیا لوگوں کو۔ اب جو مارچ میں بھی جو لوگ ویریفائی نہیں ہو سکے ان سب کو ٹرانسفر کر دیا گیا اپنے سسٹم کے مطابق ان کے مستقل پتے پہ، صحیح، یعنی جو کہ ویریفائی نہیں ہو سکا لہذا بائی ڈیفالٹ وہ چلے گئے۔ اب بہت سی شکایات تو ہو سکتا ہے اس قسم کی ہوں کہ وہ ان تک ویریفائی کرنے کے لیے لوگ نہیں پہنچے، وہ موجود نہیں تھے یا جیسے بھی، اور اب وہ چلا گیا ہے مستقل پتے پہ۔ لیکن کچھ ایسی شکایات بھی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو
कहीं कभी वहां रहे ही नहीं। जी जी, ऐसे भी लोग हैं जो जिनका डोमिसाइल इस्लामाबाद है, वो उनका कराची में वोट निकला है, ऐसे भी लोगों को वो सीरियस बात है, वो सीरियस बात है। इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर खास तौर पे फोकस करके ये देखना चाहिए कि ये कैसा हुआ है। इसमें मुझे ये लगता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच हुई है। अगर ये वाकई ऐसे वाकयात हुए हैं कि वो कहीं का कहीं पहुंच गया, ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो उसको वेरीफाई करने की बहुत जरूरत है। मैं खुद भी मैंने आज अपना 8300 पे करके देखा है, तो मेरा अगरचे एग्जैक्ट पोलिंग स्टेशन तो अभी नहीं आया, लेकिन मेरा एरिया तो सही था, ठीक है, यानी जहां मैं रहता हूं। लेकिन कुछ लोगों को शिकायत है और इलेक्शन कमीशन को, मेरा नहीं ख्याल ये साजिश हो सकती है, इसलिए कि चूंकि इलेक्शन अभी दूर है, ठीक है, और ये चीजें करेक्ट हो सकती हैं, इसलिए इस वक्त साजिश करना तो बिल्कुल बेफायदा सी बात होगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब थे, कंवर दिलशाद साहब थे। 8300 के ऊपर आप SMS करके अपना पोलिंग स्टेशन जरूर चेक कीजिए, क्योंकि अभी वक्त है। अगर आपका पोलिंग स्टेशन इधर उधर हो गया है तो इस वक्त आप इसको करेक्ट करा सकते हैं। सबसे पहले ये कीजिए। दूसरा, आपके घर के अंदर तमाम जो वोटर्स हैं चेक कर लीजिए, कोई नई फैमिली एडिशन हुई है या कोई खानदान में फौत हो गया है, उसका वोट कैंसिल कराना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो वोट जो है बाद में नेफेरियसली इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो वोटिंग करने से पहले अपने ये जो तमाम जो तरीकेकार के जरिए चेक कर लीजिए कि आपके वोट एटलीस्ट सही जगह पर रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि वरना पोलिंग के दिन आपको बहुत ज्यादा उस हवाले से तकलीफ उठानी पड़ सकती है। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो कंक्लूडिंग नोट होगा हमारा। अजीब हमारा मुल्क है जी, जहां पे एक दिन में जो वजीर आजम है और उनके साहबजादे जो कि वजीर आला है वो अदालत में पेश होते हैं, FIA उनकी गिरफ्तारी मांगती है। वजीर आजम साहब के दूसरे बेटे जो हैं वो उनके वारंट निकल जाते हैं, लेकिन वही बेटे बैठे हैं बहुत सारे अहम मीटिंग्स के अंदर बैरून मुल्क। ये सिर्फ ममलकत पाकिस्तान में ही हो सकता है। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में क्या अजीब वक्त आन पड़ा है कि इस वक्त इस मुल्क का वजीर आजम और उसका बेटा जो कि वजीर आला पंजाब हैं, दोनों अदालत में पेश होते हैं। वहाँ पे FIA उनकी गिरफ्तारी मांगती है, लेकिन ये जो समाअत है ये 10 जून तक इसमें तौसीह कर दी जाती है। पंजाब हुकूमत जिसकी लेजिटिमेसी के बारे में बहुत सारे सवालात ऑलरेडी हैं, कानूनी तौर पे क्या ये अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल है या नहीं है, या आर्टिफिशियली उसको वेंटिलेटर के जरिए जबरदस्ती चलाया जा रहा है, ऐसे सवालात उभर के सामने आ रहे। उसमें सोने पे सुहागा जो वजीर आला पंजाब है उनके ऊपर बाकायदा केस भी है, यानी कि पूरी इतनी जरखेज जमात है PMLN, उसमें से सिर्फ ये 2 हजरात ही इस वक्त इन मुंतखब ओहदों के लिए मौजू हैं। चाहे कल को उनकी गिरफ्तारी किसी नतीजे में अगर वकूफ पजीर हो जाती है तो फिर क्या होगा इस हुकूमत का मुस्तकबिल। बहरहाल इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के एक और फर्जंद भी हैं, उनके हवाले से आज बहरहाल डेवलपमेंट ये हुई कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। गुज़श्ता कई साल से अदालत उनको तलब कर रही है, लेकिन वो लंदन में बैठे हुए हैं। लंदन से वो पाकिस्तान तो नहीं आते, लेकिन जो 2 दफा हमने उनको देखा, पहली मर्तबा हमने सऊदी अरब में देखा जहां पे वो हुसैन नवाज साहब के साथ जब शहबाज शरीफ साहब मिलने गए थे पूरे PDM के वक्त में, तो वहां सुलेमान शहबाज साहब इन तमाम अहम मीटिंग्स में बैठे हुए थे। वहां पे वो किस हैसियत में बैठे हुए हैं, क्या वहां पे कोई अपने कारोबारी तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बैठे हैं, मफादात के लिए, वी डोंट नो, लेकिन बहरहाल बड़े अरसे बाद उनको देखा गया वहां पे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ। जो दूसरी मर्तबा उनको देखा गया वो तुर्की के वजीर आजम के साथ इस शाइये में टेबल पे बैठे हुए हैं और साथ उनकी अहलिया भी हैं। अगेन ये एक सरकारी दौरा है, यहाँ पर वो किस हैसियत से मदऊ किया गया है उनको, वो वहां पर जा सकते हैं लेकिन मुल्क के अंदर अदालतों का सामना करने के लिए नहीं आ सकते। ये वही जमात है जो कि दूसरी जमातों को कहती है कि जी इस वक्त वो अदालत का सामना करें, खान साहब के खैबर पख्तूनख्वा में क्यों बैठे हुए हैं, लेकिन बहरहाल खुद वो इन अदालती कार्रवाइयों का हिस्सा बनने के लिए नहीं आते हैं। सो ये जो बहुत ही एक दिलचस्प सूरत हाल है, ये आपको दुनिया में शाज़ो नादिर नजर आती है, लेकिन इस वक्त हमारी जो मुल्क प्यारे पाकिस्तान में ये एक रियलिटी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।